बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, गवर्नर सिंध तब्दील हो गए। कामरान टेसौरी साहब की जगह निहाल हाशमी साहब गवर्नर सिंध बना दिए गए। निहाल हाशमी साहब पुराने सियासी कारकुन हैं और मुस्लिम लीग नून के मुश्किल वक्त में भी उनके साथ डट कर खड़े रहे हैं। निहाल हाशमी साहब आएंगे तो अब सिंध का माहौल कैसा होगा, क्योंकि MKM नाराज़ दिखाई देती है और MKM ये कहती है कि वो हुकूमत से निकलने का फैसला भी कर सकती है। क्या गवर्नर सिंध की तब्दीली के लिए MKM को एतमाद में नहीं लिया गया, और अगर एतमाद में नहीं लिया गया तो अब MKM का आइंदा का लाएअमल क्या होगा? हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अगर MKM हुकूमत का साथ छोड़ दे तो फिर हुकूमत क्या करेगी? इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही बात करेंगे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर साहब ने, जो कि पार्टी के सूबाई सदर हैं, उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया और बड़ी तल्ख प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये मुतालबा किया कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ मामलात जो हैं सेहत के मामलात के साथ खेला जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि अदालतों पर हमारा अदम एतमाद है, हम अपने वकालतनामे वापस ले सकते हैं। क्या इमरान खान साहब के वकला अगर अपने वकालतनामे वापस ले लेंगे तो उससे अदालतों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अदालतों की साख के हवाले से बात की जाती है कि उससे अदालतों की साख मुतासर हो सकती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाकर देखें तो बारहा ऐसा हुआ कि अदालतों के ऊपर तनकीद भी हुई, फैसलों को तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका कि किसी शख्स के बाइकाट के नतीजे में या किसी की अदालती कार्रवाई के बाइकाट के नतीजे में कोई बड़े असरात अदालती निज़ाम के ऊपर पड़े हों। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही कुछ तज़किरा होगा इस वक्त अमेरिका और ईरान के माबैन जंग का, हालात किस तरफ जा रहे हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार तो हुकूमत ने बढ़ाने से इनकार किया, लेकिन जो महंगाई का तूफ़ान इस वक्त आ चुका है उसे कौन रोकेगा? इस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुल्क के मारूफ कानूनदान जनाब फैसल चोई साहब। फैसल चोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा शुमाइला राणा साहबा। शुमाइला राणा साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए फैसल चोई साहब, तो क्या लगता क्या है कि अगर PTI अदालतों का बाइकाट कर देती है, अपने जो है वो वकालतनामे वकला वापस ले लेते हैं, कुछ असरात होंगे? इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा, PTI को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि जैसा भी अदालती निज़ाम हो उस निज़ाम के अंदर रह कर ही आपको रिलीफ मिल सकता है। ऐसा माजी में भी सियासतदानों ने किया, तनकीद भी करते रहे, रिलीफ भी लेते रहे, मुश्किलात भी बर्दाश्त करते रहे, लेकिन सिस्टम का हिस्सा ज़रूर रहे। क्या सिस्टम से बाहर निकल के PTI को फ़ायदा होगा? देखिए सर, पहली बात तो ये है नसरुल्लाह मलिक साहब के ये इस नहज तक क्यों मामलात पहुंचे। इसलिए कि जब अदालतें जो हैं वो बनता हुआ रिलीफ, सेहत से मुतालिक मामलात, उनको ही सीरियस ना ले और किसी किस्म के जो उनके केसेस हैं ना वो लगे, ना उनको मेरिट पे सुनवाई हो, ना जो है ट्रायल वो साफ शफाफ हो, तो फिर ऐसी सूरत में जाहिर है ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका हवाला आपने दिया है, जुनैद अकबर खान के लबो लहजे में मायूसी थी। देखिए, जो भी पॉलिटिकल कारकुनान होते हैं ये वो समझते हैं इस बात को कि जो बाइकॉट है वो फायदे में नहीं होता। अभी इमरान खान साहब से तो मुलाकात किसी की है नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं किसी अदालत में इमरान खान साहब के लिए पेश हूँ और मेरी उनसे मुलाकात ना हो तो फिर मेरे लिए और मुलाकात उनकी वजह से ना हो बल्कि किसी और की वजह से नामुमकिन बनाई जा रही हो, तो फिर एक वकील का साइल की इंस्ट्रक्शंस के बगैर तो और क्या हाल हो सकता है। मतलब मैं इस बात से बिल्कुल आपसे एग्री हूँ कि अदालतों के बाइकआउट करना या वो करना कोई साहिब चीज नहीं होती, लेकिन इसके पीछे आप एक एहतजाज जो है या एक गिला जो है उसको मलहूज रखें। और PTI ने हर मुमकिन कोशिश भी की है। ये ज़ाती होगी कि अगर ये कहा जाए कि उन्होंने वो नहीं की, तो उस सारी बातों के बावजूद अदालत की तरफ से एक कोल्ड शोल्डर जिसको कहते हैं वो फ्राहम करना या वो देना तो नाजायज बात है। लेकिन आप बड़े सीनियर कानूनदान भी हैं, क्या आपको लगता है कि अदालती कार्रवाई का बाइकाट PTI कर सकती है? अगर कर लेती है तो उसका नुकसान किसे होगा, PTI को, अदालती निज़ाम को? देखिए, अदालती निज़ाम तो मजीद एक्सपोज हो जाएगा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसका नुकसान तो फिर भारत और इमरान खान साहब को होगा जी, ना PTI को होगा ना अदालतों को होगा।
لیکن اس موو کا نقصان ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات کو تو ہو سکتا ہے نا جی، ڈیفینیٹلی، کیونکہ اگر ان کی طرف سے کوئی پیش ہی نہیں ہوگا یا کوئی تو اگر بات نہیں ہوگی آپ قانون دان کی حیثیت سے کیا مشورہ دیتے ہیں لیگل ٹیم کو؟ لیگل ٹیم کرے کیا؟ کیونکہ انہیں گلہ شکوہ ہے کہ عدالتیں ہماری بات نہیں سنتی، فیصلے میرٹس پر نہیں ہوتے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ میرے خیال میں سر کہ پہلی بات تو یہ کہ لیگل ٹیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے، بارنگ سلمان صفدر، باقی جو حضرات ہیں جو وہاں پہ چلے جاتے ہیں، جو سیاسی وکلا ہیں، جو قابض قیادت ہے، اس کو میرا خیال میں صرف اگر سیاست کرانی ہے تو سیاست کروائیں، وکالت کرانی ہے تو وکالت کرائیں۔ میرا کوئی اگر وکیل ہو اور وہ مجھے ریلیف نہ لے کے دے سکے ایک پیشی میں، تو پھر میں دوسری دفعہ تو ان کو کبھی بھی نہیں پیش کروں گا۔ بالکل اور اس طرح کے ناکام تجربے جو کر کے، اور یہ فیملی کو، علیمہ خان کو بھی سوچنا پڑے گا، عمران خان صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا اس معاملے میں۔ یہ دیکھیں نا، آپ کا ریلیف لینا تو یہ تو بڑا ایک چیلنجنگ کام ہوتا ہے سیاسی کیسز میں۔ تو لڑائی جس نہج پہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے، اور لڑائی جو ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ہے، کوئی حکومت یا اپوزیشن کے بیچ میں تو نہیں ہے، تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھ کے ہی کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال میں یہ جو پارٹ ٹائم لیگل ایڈ ہے عمران خان صاحب نے رکھی ہوئی، وہ مناسب نہیں ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاسی طور پہ بھی ڈیلیوری نہیں ہو رہی اور عدالتوں کے اندر بھی نہیں ڈیلیوری ہو رہی، تو یہ معاملات جو ہیں وہ غور طلب ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شمالہ رانا صاحب، آپ پی ٹی آئی اس بات کو کہنے پہ کیوں پہنچ چکی ہے کہ جناب عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملتا، حکومت سنجیدہ نہیں ہے، ملاقاتیں ہماری کروائی نہیں جاتی، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، عمران خان صاحب بیمار ہیں، ان کی آنکھ کا علاج ہونا ہے، علاج کی سہولیات آپ دینے کو تیار نہیں ہیں؟ یہ اس حد تک جو معاملات حکومت کیوں لے کر گئی ہے؟ حکومت میں تو لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے، حکومت کو سیاسی افہام و تفہیم کی طرف جانا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب کا علاج باہر ہو جائے گا، حکومت کو کیا نقصان کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ بات یہ ہے کہ نہ تو حکومت کا کوئی نقصان ہے اور نہ ہی فائدہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون اور آئین کے تحت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ عدالتوں کے اوپر حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر ان کے کیسز نہیں لگ رہے یا ان کے کیسز میں ان کی خود کی تیاری نہیں ہے، ابھی انہوں نے جو پرسوں ہائی کورٹ میں جو کیس دائر کیا تھا، اس میں ججز کے جو ریمارکس تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے فیصل بھائی نے کہا ابھی کہ ان کی لیگل ٹیم کی میرا خیال ہے کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے، اور اپنی نالائکیاں جو ہے وہ دوسروں کے سر پہ مت تھوپیں۔ آپ کی اپنی لیگل تیاری نہیں ہوتی، آپ کی قانونی ٹیم جو ہے وہ سیاسی ٹیم کے اوپر یا نمبر بنانے کے چکر میں ہوتی ہے، تو اس میں آپ عدالتوں کا قصور تو نہ گنیں۔ اب آپ پوری تیاری کے ساتھ جب جائیں گے عدالت میں تو پھر اس کے بعد بحث ہوگی، اس کے بعد پھر ہر چیز جو ہے آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو علاج کی بہترین سہولیات دی جائیں، اور ان کو دی بھی ہیں۔ حکومت نے کسی جگہ پہ بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف کی جو شکایت آئی تھی اور انہوں نے اظہار کیا تھا، تو راتوں رات ان کو فول پروف سیکیورٹی کے اندر ان کو لے کے ان کا جو پروسیجر تھا، مائنر پروسیجر تھا، اس پروسیجر کے کوئی 2-3 حصے تھے اور وہ کروایا گیا۔ جب ان کا علاج ہو رہا تھا تو ماہر آشوب چشم جو ہیں اور جو بہترین پمز ہاسپٹل کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، ان سے جب ان کا علاج کروایا گیا تو پھر ان کی فیملی کی طرف سے اور ایک بات سننے کو آئی کہ جی مطالبہ آیا کہ آپ ان کو ان کے ذاتی معالجین سے جو ہے وہ چیک اپ کروائیں۔ تو آپ کو پھر پتہ الشفا انٹرنیشنل جو ہے دیکھیں شمالہ رانا صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا یہ مطالبہ ناجائز ہے؟ کیا یہ مطالبہ ناجائز ہے کہ ان کا فیملی فزیشن مل لے یا ان کے اعتماد والے ڈاکٹرز مل لیں؟ نہیں، کوئی مطالبہ ناجائز نہیں ہے۔ میں نے تو بات کرنے سے پہلے کہا کہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو بہترین جو ہے سہولت ملے، اور وہ ملی بھی ہے اور مل بھی رہی ہے، لیکن ملوایا نہیں۔ یعنی سوال تو یہی ہے کہ نہ ملوایا گیا، نہ ملاقات کروائی گئی، نہ ان کی مرضی کا ڈاکٹر ملا۔ سر نہیں، ان کی مرضی کا ڈاکٹر جو ہے، ان کی ود کنسنٹ جو ہے ان کا پروسیجر کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے ذاتی معالجین اور ان کی لیڈرشپ کو ان کے ڈاکٹرز کی ٹیم سے ملوایا گیا،
اور وہ 1.5 گھنٹہ کی جو ان کی ملاقات اور اس پہ ڈسکشن ہوئی تو ان کے ذاتی معالجین ہیں انہوں نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا کہ اگر ہم بھی اس جگہ ہوتے تو یہ پروسیجر اڈاپٹ کرتے. اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی جو سیٹسفیکشن کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی بہتر ہے کہ یہی علاج جو ہم نے بھی کرنا تھا یہاں بھی ہو رہا ہے اور ان کا جو آئے کا جو بینائی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے, جبکہ ایک افواہ پھیلائی گئی کہ شاید ان کی بینائی جو ہے خدا نخواستہ چلی گئی. تو یہ کسی کی اپنی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ہماری خواہش نہیں ہے اور نہ ہی ہماری ایسی کوئی دعا ہے, اور ان کی بینائی پہلے سے بہتر ہوئی ہے. اور یہ جو مسائل ہیں یہ جو ایشوز ہیں یہ کسی کو گھر بیٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور جیل میں بھی ہو سکتے ہیں. کسی کو مطلب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی قید ہوئی ہے تو ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے. ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے, ایک آنکھ میں تھوڑا سا کم دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے, ایک آنکھ کی بینائی جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, ریٹینا میں کوئی ایشوز آ جاتے ہیں. تو وہ معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے کہیں بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو سیکیورٹی اور ان کی جو وہ سارے معاملات ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہیں, اور ہم نے کہیں بھی ہم نے ایسی اپنی کوتاہی نہیں کی جس سے کوئی خدا نخواستہ کسی بڑے ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑے. ٹھیک ہے شمالہ صاحب, میں ایک بریک لے لوں, کمرشل بریک, واپس آ کے پھر بات کریں گے گورنر سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے کہ مسلم لیگ نون کو اپنا گورنر لگانا کیوں پڑا, ایم کیو ایم کو ناراض کیوں کیا گیا, اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل چوہدری صاحب, یہ گورنر سندھ کی اچانک تبدیلی کا فیصلہ ہو گیا. آج نہال ہاشمی صاحب پرانے سیاسی کارکن ہیں, گورنر سندھ بنا دیے گئے, انہوں نے آج اپنے عہدے کا حلف بھی لے لیا, پھر ساتھ جو ہے مظاہرہ قائد پر حاضر بھی دی. ایم کیو ایم ناراض ہے, اگر ایم کیو ایم ناراض ہو جاتی ہے آپ کو لگتا ہے حکومت کے لیے کوئی مشکلات ہوں گی؟ ایم کیو ایم کی کوئی ناراضگی نہیں ہے جی, وہ ناراض ہونا افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. بنیادی طور پر نہال ہاشمی صاحب جو ہیں ان کا نمبر لگ گیا, بشیر میمن صاحب ان ایکسیپٹیبل تھے زرداری صاحب کو, ان کے بھائی نے ان کے خلاف الیکشن بھی لڑا ہوا ہے, تو وہ زرداری صاحب اپنے دشمنوں دوستوں کو نہیں بھولتے, تو انہوں نے بشیر میمن صاحب کو پتہ کاٹنے کے لیے, نہال ہاشمی صاحب اردو سپیکنگ بھی ہیں, کراچی بیسڈ ہیں, تو وہ ان کو انہوں نے بنایا ہے, اور پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. اور کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سندھ میں ان کے کاموں میں ٹسوری صاحب جو ہیں وہ اور جو پچھلے جو ہوا ایک ٹسل ایک دوسرے کے ساتھ جو نئے صوبوں کے بنانے کے اوپر جو چیزیں ہیں, جو ریڈ لائنز وہ کنسیڈر کرتے ہیں اپنے لیے, تو ٹسوری صاحب ذرا ایم کیو ایم کی سیاست کو ریوائول بھی کرنا چاہ رہے تھے. باقی پہلے تو ایم کیو ایم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی, لیکن بعد میں جو ہے پھر وہ ذرا ایکٹیو ہوئے تو اس سے یہ پرابلم ہوئی. باقی ایم کیو ایم کی ناراضگی, سر ایم کیو ایم بھی نون لیگ کی طرف 47 کے فارم 47 کی پیداوار ہے, ساری سیٹیں ہارے ہوئے ہیں وہ کراچی کی. وہ ایم کیو ایم بھی وہ نہیں ہے جو الطاف حسین کے زمانے کی ایم کیو ایم ہوتی. تو آپ سمجھتے ہیں حکومت سے باہر نہیں نکلیں گے ایم کیو ایم؟ ان کا گزارا نہیں ہے نا جی, وہ تو ایک دن بھی باہر نکل کے نہیں رہ سکتے, یہ ایم کیو ایم کی مجبوری ہے. اگر وہ حکومت سے بھی باہر نکل جائیں گے تو پھر زرداری صاحب تو پہلے ہی ان کو ٹکرے ہوئے ہیں, پھر مزید ٹکر جائیں گے. لہٰذا یہ جو ہے جو صاحب ابھی آپ نے بشیر میمن صاحب کا ذکر بھی کیا تھا, نہال ہاشمی صاحب اردو سپیکنگ ہے, برادری شاہ صاحب سندھی ہیں, یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ اگر سندھی وزیر اعلیٰ ہوگا تو اردو سپیکنگ گورنر ہوگا, اس کو بھی پیش نظر رکھا گیا آپ کے خیال میں؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے جو سندھ کی جو معروضی سیاست ہے یا معروضی جغرافیائی حالات ہیں اس میں یہ ضروری ہو جاتا ہے نا جی, اردو سپیکنگ جو اربن ایریا ہے اس کی ریپرزنٹیشن اور رورل سندھ کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح سے رہی ہے کہ وہ گورنر جو ہیں وہ جیسے زبیر صاحب تھے وہ بھی اردو سپیکنگ ہیں اس سے پہلے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے ایم کیو ایم کے 10 سال وہ 11 سال رہے گورنر, بہت عرصہ. عشرت لباس صاحب وہ بھی بہت عرصہ دیر رہے, اور سندھی بولنے والا ہمیشہ, کیونکہ وہ زیادہ میجورٹی ان کی ہے تو سی ایم کی سلاٹ ہمیشہ ان کے پاس ہوتی ہے. ویسے بھی جو گورنر ہے نا جی, وہ موجودہ جو آئینی صورتحال ہے اس میں وہ بالکل رہتے, وہ ہے ایک فرضی سا ایک آئینی عہدہ ہے,
جس کے اوپر کوئی پاورز بھی نہیں ہیں زیادہ. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو گورنر ہے وہ بیان شان تو کبھی کبھار دے دیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے, لیکن ویسے کوئی مداخلت نہیں ہوتی. تو وہ اس قسم کا جو سچویشن ہے. اور پھر پیپلز پارٹی کولیشن میں بڑا پارٹنر ہے. اگر پیپلز پارٹی نہ ہو تو حکومت کی گورنمنٹ نہیں رہتی. اگر ایم کیو ایم نہ ہو تو 2/3 شاید نہ ہو, لیکن وہ پھر اس کے کوئی اور ارینجمنٹس کا لیے جائیں گے. تو ان کی ٹوٹل سیٹیں آئی تھنک جو اوپر ہیں وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈنٹ ڈال سکیں. تو یہ معاملات جو ہیں جی وہ سچویشن چلتی رہے گی. اس لیے ٹھیک ہے. شمائلہ رانا صاحب, نہال ہاشمی صاحب گورنر بن گئے, پولیٹیکل ورکر ہیں, پرانے کارکن ہیں. پی ایم ایل این سندھ کے اندر اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر سکی. ماضی میں بھی ایک زمانے میں سندھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نواز کے ہوا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ بڑی ویک پارٹی ہوتی چلی گئی. تو آپ کو لگتا ہے نہال ہاشمی صاحب کوئی سیاسی ڈیرہ جمائیں گے گورنر ہاؤس سندھ میں, کوئی پولیٹیکل کام کر پائیں گے, پارٹی کے لیے ریوائیول کے لیے کچھ کریں گے, یا کہ ایک سیٹ لینی تھی گورنرشپ کی, ایک جو ہے ان کے اتحاد کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ لے لی گئی؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ گورنر صاحب کی جو تبدیلی ہے اس میں وفاق نے اپنا استحقاق جو ہے اس کو استعمال کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ کسی کو بھی ناراض کرنے کا مقصد نہیں ہے. یہ پہلے بھی کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی ریکمنڈیشن پر جو ہے گورنر سے نہیں بنے تھے. وہ ایک کاروباری اور کراچی کی مشہور شخصیت ہیں, اور کافی وہ سماجی حوالے سے بھی کافی مقبول رہے ہیں. تو انہوں نے اچھا اپنا ٹینیور جو ہے جتنا بھی ایسا کچھ بھی نہیں بڑا اچھا لے کر نہیں, پھر ان کو ہٹایا, پھر ہٹایا کیوں ان کو؟ لگے رہنے دیتے اچھے کاروباری ٹسوری صاحب کا ایسا کچھ بھی نہیں. میں اسی طرف آ رہی ہوں. جی میں اسی طرف ہی آ رہی ہوں کہ ایم ویسے کس کے کہنے پہ لگایا تھا ملک صاحب؟ پوچھ لیجیے گا اسماعیلہ بہن. جو صاحب پوچھ رہے ہیں کس کے کہنے پہ لگایا تھا یہ بتا دیں. وہ وفاق کا جی نمائندہ تھے, وفاق کا استحقاق بنتا ہے, وہ مجھے لگا دیں, آپ کو لگا دیں, نصر اللہ ملک صاحب کو لگا دیں. نہیں, وہ کون سا میاں سے نواز شریف صاحب کے بچپن کے دوست تھے جو آپ نے لگا دیا؟ جنہوں نے آپ کو لایا انہیں کے کہنے پہ لگایا تھا, سیدھی سی بات ہے. نہیں جی, مجھے تو یہ نہیں پتا. مجھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے فضل کے بعد جو ہے میری جماعت نے مہربانی کی ہے. اور یہ آپ سے مراد وہ آپ کی پارٹی کی بات کریں چوئی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے آپ کی جماعت کو نہیں, میری جماعت مجھے لے کر آئی ہے فیصل بھائی, میری جماعت میں نے لے کے آئی ہے. تے وہی جماعت جڑی ہے وہ سندھ میں جڑا تہاڈی جماعت نوں لے کے آیا اودی گل کر رہے ہوں, تہاڈی تھوڑی گل کر رہے ہیں. کی کردے ہو؟ تے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے اس کو انشاءاللہ ہم ناراض نہیں ہونے دیں گے. وہ ہمارے اتحادی ہیں, اور ان کو میرا خیال ہے اس موقع کے اوپر جب پاکستان ایک بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے, اور اس وقت افغان رجیم, افغانستان پاکستان حالت جنگ میں ہے, اور خطے کی صورتحال بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, اتار چڑھاؤ ہو رہے ہیں. تو اس وقت میں ایم کیو ایم سے یہ میرا خیال ہے وہ کافی مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور محب وطن ہیں. میں ان سے یہ میری توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے, احتجاج کریں گے یا حکومت سے الگ ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی دل آزاری تو ہوئی نہیں. گورنر سندھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہمیں امید ہے کہ نہال ہاشمی صاحب جو گراس روٹ لیول سے آئے ہیں وہ وفاق کا نمائندہ بن کر سندھ کو اور کراچی کو مضبوط کریں گے, اور تمام لوگوں کو, ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ ایم کیو ایم ہو, وہ دوسری جو فنکشنل لیگ ہیں اور دیگر جماعتیں ہیں جو, وہ ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور 25 ارب کا جو پیکج وزیر اعظم نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, کراچی کی بہتری کے لیے اور روشنی کے شہر کو مزید روشن کرنے کے لیے دیا ہے, انشاءاللہ نہال ہاشمی صاحب اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ایک ورکر کلاس سے آگے آئے ہیں اور مڈل کلاس سے آگے آئے ہیں. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. یہ مسلم لیگ نون کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پارلیمان میں بھی کارکنان کو اور کچھ عہدوں کے اوپر جو وزراء ہیں ان میں بھی کارکنان کو, اور اب ایک گورنر شپ کے لیے بھی انہوں نے ایک کارکن کو جو ہے وہ اس کا چناؤ کیا ہے. ٹھیک ہے شمائلہ جی, میں ایک بریک لے لوں, کمرشل بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے, لیکن جو پہلے بڑھا دی گئی قیمت 55 روپے, اس کا جو بعد جو مہنگائی کا طوفان ہے اسے حکومت روک نہیں پا رہی. عوام چیخ رہی ہیں اور عوام مطالبہ کر رہی ہیں کہ جناب پیٹرولیم کی مصنوعات اگر دنیا میں ان کی قیمتیں بڑھنا رک گئی ہیں تو ہمیں ریلیف کب ملے گا؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.
پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل چوہدری صاحب, مہنگائی کا طوفان ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. مزید قیمتیں بڑھانے سے حکومت نے, شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان نے انکار کیا ہے. جو توقعات تھیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈی میں قیمتیں بہت اوپر جا سکتی ہیں, اتنی گئی نہیں, واپس آئیں. لیکن کیا حکومت جو ہے یہ 55 روپے جو بڑھا کے ایک مہنگائی کا طوفان لا چکی ہے, اسے کون روکے گا؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیکسز کی بھرمار کر دی جاتی ہے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں, گورنمنٹ اس میں سے اپنا جو ہے وہ کوشن نکالنا شروع کر دیتی ہے, عام آدمی کیا کرے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ انہوں نے اضافہ کیا ہے وہ بہت زیادہ اضافہ کیا تھا, اور اس کے اضافے کے بعد مزید اضافے کی گنجائش نہ ضرورت تھی نہ بنتی تھی. تو یہ تو پولیٹیکل سٹنٹنگ ہے نا کہ جی ایسے آئی سمری اور آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ایسا کچھ نہیں تھا. پہلے ہی انہوں نے 20% لیوی بڑھا دی, 55 روپے جو ہے وہ بڑھا کے 336-38 کے قریب اس وقت ڈیزل اور پیٹرول بک رہا ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ آئی ہے. اور یہ اگر یہ جو وار ہے یہ مزید چلی تو یہ مزید ہوگا, اس میں اضافہ بھی. اور اس حکومت نے بیسکلی جو ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن میں شارٹ فال آیا تھا, یہ اس کو فل کرنے کے لیے جو ہے یہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی بڑھائیں. دنیا بھر میں جو اس کے جو سٹیپ وائز چلتے ہیں جی, بنگلہ دیش ہو, انڈیا ہو, سری لنکا ہو, باقی جگہ پہ وہ راشننگ پہلے انہوں نے کی ہے, یعنی فیول ایک محدود تعداد میں وہ دیتے ہیں کہ جی آپ اتنا جو ہے فیول استعمال کریں, اور اس کی پرائس نہیں بڑھائی انہوں نے. لیکن یہاں پہ راشننگ بھی ہوگی, یعنی 3 دن 4 دن جو وہ ورکنگ ڈیز بھی 4 دن پہ آ گئے اور قیمت بھی بڑھ گئی, جس کی وجہ سے جو اس وقت مہنگائی ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو ذمہ دار طبقہ ہے, خاص کر عید کی بالکل گہما گہمی نہیں ہے, بازار سنسان پڑے ہوئے ہیں, اور لوگ جو ہیں کچھ پرسنٹ ہیں طبقہ, اور جو اس وقت کسان کا جو پرابلم ہوا ہے وہ تو نہ گفتہ بے حالات ہیں. اس قدر نقصان ہوا ہے فصلوں کا, اوپر سے جو لاگت ہے وہ بڑھا دی گئی ہے, اس پہ اتنا اس کی ریٹرن کیسے ہوگی؟ پچھلی فصلوں کی ریٹرن یا ٹھیکے ٹوٹ چکے ہیں, ٹھیکیدار جو ہیں وہ یا تو وہ زمینیں چھوڑ گئے ہیں, یا وہ یہ کہتے ہیں جی جو ذمہ داروں نے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ کر لیا کہ اگلے سال دے دیجیے گا. تو یہ جو صورتحال اس وقت جاری ہے, یہ اس میں ایک یہ تو اپوزیشن کی ناکامی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایشو ہی نہیں بنا سکے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے, اور ان کی جو ہے عوامی مسائل جو ہیں وہ تو بے پناہ بڑھ گئے ہیں. اب تو سفید پوش بھی جو ہے وہ بھی زندگی گزارنے پہ جو ہے مشکلات کا شکار ہیں. ملک صاحب ارد گرد آپ اپنے دیکھ لیجئے, حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اب اس سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں جو کہ قابل عزت قابل تکریم باعزت لوگ تھے, سفید پوش لوگ تھے, لیکن اب بالکل حالات بہت دگرگوں ہو گئے. شمالہ رانا صاحب, آپ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی جس پہ بڑی تنقید کی گئی تھی کہ پیٹرول کی قیمتیں ہم بڑھائیں گے. آج شہباز شریف صاحب نے قیمتیں بڑھائی نہیں ہیں, لیکن حکومت اتنا ایزی کیوں لیتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جتنی مرضی کر دیں, بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, گیس کی قیمتیں بڑھا دیں, عوام جو ہے وہ برداشت کرتی رہے گی. ابھی آسٹیرٹی کی جو بات کی جا رہی ہے, کیا حکومت کو یہ احساس نہیں ہے کہ سرکاری افسران کے بے تحاشا اخراجات ہیں, ان کے اللہ تللے ہیں, ان کی موجیں ہیں, گاڑیاں ان کے پاس 2700 cc سی ہیں, کروزرز ان کے پاس ہیں. کسی غریب ملک کے اندر اتنی عیاشی کرتی ہے بیوروکریسی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اور ہم سب کو یہ چیز کو فیس کرنا پڑے گا, اور اس چیز کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اس چیز کو کہ عالمی سطح کے اوپر جو معاشی بحران ہے اور معاشی معاملات ہیں اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی آیا. اب پاکستان کے اندر جو فیول پرائسز بڑھے, اس سے کوئی بھی حکومت, کوئی عوامی حکومت ہو, مطلب وہ کسی کی بھی حکومت ہو, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی بھاری دل کے ساتھ ہی جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے اوگرا کی سمری کو مسترد کر دیا تھا, ان پہ انٹرنیشنل پریشر بھی تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں 120 روپے کسی صورت بھی جو ہے وہ یہ نہیں بڑھا سکتا, پریشر تھا جی, عوام میں میں کا بوجھ نہیں ڈال سکتا. دوسری بات جو سب کہہ رہے ہیں کس کا پریشر تھا؟ دوسری بات یہ ہے, دیکھیں آئی ایم ایف جب بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے نا کہ آپ ٹیکسز کو بڑھائیں, آپ فیول کی جو پرائسز ہیں ان کو بڑھائیں, آپ لوگوں سے جو ہے وہ شافیہ سے
टैक्स लगाएं। तो मैं ये समझती हूँ, ओगरा जो एक कौमी अदारा है, एक सरकारी अदारा है, और जिसने तयन करना होता है फ्यूल प्राइसेस का, जिसने स्मगलिंग को रोकना होता है, जिसने तरसील को बेहतर बनाना होता है, उस अदारे ने कहा कि जी इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन वजीर आजम ने उनका प्रेशर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं फ्यूल की प्राइसेस जो है वो इस तरह नहीं बढ़ा सकता। तो फ्यूल की प्राइस बढ़नी थी, लेकिन मसला ये है कि आज देखें, जब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइस बढ़ी है तो आज पाकिस्तान में नहीं बढ़ी। हमने क्या किया, हमने कफायत शारी मुहिम का आगाज किया, और उस मुहिम में तमाम जो वज़रा, मुशीरान, मामनीन, अराकीन पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट, सरकारी ऑफिसर्स, आला सतह के जो भी 3 लाख से ज्यादा जो सैलरी उसकी मद में ले रहा है, और उनका फ्यूल की कटौती हुई। तो मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान वफाक की हुकूमत है, उसके साथ इस वक्त तमाम सूबों की हुकूमतें खड़ी हैं, और मैं इसमें ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तमाम सूबे जो हैं इसमें बराबर जो है इस मुहिम में शरीक हैं। और एक पैगाम ये गया है कि जब भी मुल्क पे, पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आएगा या कोई कड़ा वक्त आएगा तो हम सब साथ होंगे। शुमारा, आप बड़ी पुरानी पॉलिटिकल वर्कर हैं, बड़े दयानतदारी से एक चीज़ बताइएगा, क्या आप देखती नहीं है रोज़ाना कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो है वो अकरबा परवरी होती है, हमारे यहाँ वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, नए नए दफातर बनाए जाते हैं, सरकारी अफसरान की तो मौजें हैं, जितनी गाड़ियाँ वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इस मुल्क के, गरीब मुल्क के ये अवाम, सिविल सर्वेंट ये ऐसे होते हैं? सर, वो सिविल सर्वेंट्स के लिए आपकी बात मैं बिल्कुल मनोन तस्लीम करती हूँ कि बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो अखराजात की मद में हुकूमत को टीका लगता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की, उन्हीं सिविल सर्वेंट्स की, सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल की मद में जो सहूलत दी गई थी वो वापस ले ली गई है, और उनको उसी तरह से वापस क्यों ले सकते, मुस्तकिल क्यों नहीं वापस ले सकते? ये नहीं सिर्फ चंद माह के लिए वापस लेना तो कोई बात नहीं है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये बात को मैं इस मामले को असेंबली में उठाऊंगी, और हम इस बात को बहस करेंगे इसके ऊपर कि वाकई में अगर ये 2 महीने के लिए बंदिश है तो इसको फॉरएवर क्यों नहीं कर दिया जाता। जबकि एक आम आदमी की बोझ, जेब पे जब बोझ आता है, वो भी तो सरवाइव करता है ना। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो जिनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है, मैं छोटी सतह के ऊपर जो मुलाजमीन है, जो बेचारे अपना हैंड टू माउथ गुजारा करते हैं, मेरी बात उनके लिए नहीं है। एक तो यहाँ पे बात करते हुए भी पता चलता है कि कल को सोशल मीडिया पे जो है वो बतंगड़ बना होता है, आप बात कुछ कर रहे होते हैं, आपके मीनिंग कुछ और लिए जाते हैं, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात समझ आती है। तो मैं अपनी कौम को आपके प्रोग्राम के तबस्सुत से, बच्चों को और नौजवान नस्ल को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करें कि जब भी मुल्क के ऊपर, आपकी रियासत के ऊपर, आपकी हुकूमत मुश्किल दौर से गुजरेगी, आपका मुल्क मुश्किल दौर से गुजरेगा, तो हम अपनी जो शहाना लाइफस्टाइल है, या हम लोग जो है खुददारी को कायम रखते हुए हम अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जो है वो जीना सीखेंगे। वही किया शहबाज शरीफ साहब ने, वही किया अराकीन पार्लियामेंट ने, वही किया वुज़रा ने, वही किया मुशीरान ने, और यही हमें उम्मीद है कि ये सरकारी मुलाजमीन भी जो है वो उसी फुटस्टेप को फॉलो करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वही कौमें जिंदा रहती हैं जो वक्त और हालात के मुताबिक फैसलों का एहतराम करती हैं। तो आज फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़े ना, आपके वज़ीर आज़म ने अपने पे प्रेशर लेकर, और उन्होंने कहा कि मैंने प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला, मैं चाहूंगा आपका इस पे कमेंट आ जाए। हुकूमत की ऑस्टेरिटी जो मुहिम है, इससे आप मुतमिन हैं? दूसरा जो है, हम कहते हैं अफसरशाही की हुकूमत है, उनके ऊपर बेताशा अखराजात होते हैं, उनकी याशी है, लेकिन कोई हुकूमत उनको कंट्रोल कर नहीं पाती। मालिक साहब, गुजारिश है ऑस्टेरिटी में ये तो तब होना कि अगर आप सबकी गाड़ियां जो हैं वो बंद कराएं और बसेस स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिक बसेस आप जगह जगह बांटते फिर रहे हैं, पूरे सेक्टर्स को आप क्यों नहीं बैठाते? एक ही जगह पे जाना होता है दुनिया भर में। तो इंग्लैंड में तो उनका वज़ीर आज़म ट्रेन में सफर करता है और वो आम लोगों की तरह चलते हैं। ये आम लोगों की देखें, जब तक ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग जो हैं
یا ان کے بچے جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے, عام لوگوں میں یہ نہیں بیٹھیں گے اٹھیں گے, یہ کیوں نہیں بسوں پہ سفر کرتے جائیں, اپنا یہ جو ایئر کنڈیشن بسیں ہیں اس پہ سفر کریں نہ جا کے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسائل کیا ہیں. نہیں, ہمارے لاہور میں ہمارے ایک معاون ہیں, معاون خصوصی ہیں, اس میں جو ہمارے لاہور میں ایک معاون خصوصی ہیں جی ایک منٹ سمجھ تو کریں آپ کے معاملے کو کیا کر رہے ہیں. جی جی آپ لوگوں نے تباہی اٹھائی ہوئی ہے, اپنا نام آپ نے اکانومی رکھا ہوا ہے, بات تو کرنے دیں کم سے کم, کمال بات کرتے ہیں آپ. جی یہ جو اس وقت جو آسٹریٹی میئر ہیں, یہ ہر کسی کو گاڑی دیکھ کے ملک صاحب, ایک گھر میں 4 گاڑیاں چلیں گی, آپ اس کی کتنی کر سکیں گے؟ جب تک ایک گاڑی 4 گاڑیاں بند کر کے ایک گاڑی نہیں چلے گی تو پھر اب آسٹریٹی تو کوئی نہ ہوئی جی, بچت تو کوئی نہ ہوئی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس پہ تو اگر سب سے زیادہ جو جونکیں چمڑی ہوئی ہیں اس ملک کو نوکرشاہی اور ملٹری اور سول بیوروکریسی اپنے مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.